मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, बल्कि हुक्म दिया, कुल ए नबी आप कह दीजिए, या अय्युहन नास, ए लोगो, सारी दुनिया के सारे इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, जिसने इस कायनात को बनाया, मैं उसका सफ़ीर हूँ। इलैकुम, और इस सफ़ीर को अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है। गॉड का पैगाम डिलीवर करने के लिए मुझे उसने तुम्हारी तरफ भेजा है। जमीआ, तुम सब लोगों की तरफ, कोई एक भी उससे खारिज नहीं है। जब भी किसी जगह से कोई नुमाइंदा आता है, आपने देखा होगा स्कूल में, मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में क्लास चल रही होती है, कोई शख्स आता है, एक्सक्यूज मी सर, होता है ना, तो जो टीचर है उसकी तवज्जो उसकी तरफ जाती है, जी फरमाइए। सर मुझे वसीम कबाड़िए से 2 मिनट का काम है। प्रिंसिपल साहब ने उसके लिए कोई पैगाम भेजा है, होता है ना, क्लास में एक फ़र्द को, उसके लिए मुझे कोई प्रिंसिपल साहब ने भेजा है। अगर प्रिंसिपल से कम कोई साहब भेजे तो क्लास टीचर गुस्सा करता है। तो क्लास चल रही होती है, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तलबा को, तो इस दौरान अगर कोई आए और दरमियान में एक्सक्यूज़ मी करके, माजरत करके क्लास को रोक दे और कहे कि मुझे फ़लाँ से मिलना है, फ़लाँ के लिए कोई पैगाम लेकर आया हूँ, तो हम कहेंगे ना भेजा किसने। अगर वो कहता है मुझे दूसरी क्लास में एक स्टूडेंट है उसने भेजा है, मैं उसका नुमाइंदा हूँ, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है भाई क्लास हो रही है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप सलीम का पैगाम वसीम के लिए क्यों लेकर आ रहे हो? लेकिन अगर वो ये कहे मुझे प्रिंसिपल साहब ने भेजा है, मुझे मोहतमिम ने भेजा है, तो आपको क्लास वहीं पे स्टॉप करनी पड़ती है, क्योंकि मोहतमिम का या नाजिम का या प्रिंसिपल का या हेडमास्टर का मकाम आपके मकाम से, बोलते क्यों नहीं, ऊंचा है। यहां तक के पैगाम लाने वाला कोई भी हो, ये नहीं देखा जाता पैगाम लाने वाला कौन है, ये देखा जाता है पैगाम किसका लेके आ रहा है। बाज़ दफा किसी बच्चे के जरिए भी पैगाम पहुंचाया जाता है, बच्चों के जरिए भी, मुंशी के जरिए भी, चौकीदार के जरिए भी। क्या ख्याल है भाई? फिर ये नहीं देखा जाता कि ये चौकीदार है या मुंशी है या बच्चा है, भाई हेडमास्टर ने भेजा है। आफियत इसी में है कि क्लास को वहां पे रोक कर पूछा जाए कि हेडमास्टर साहब ने क्या पैगाम भेजा है। वो पैगाम हमारे ज़माने में ये होता था कि सबको बगैर इम्तिहान के पास कर दो, होता था। अब पता नहीं क्या होता है। स्कूल में हमारे यहाँ नकल हो रही थी, तो हेडमास्टर साहब ने ना हमें खुद ही किताबें पकड़ाना शुरू कर दी। हमारे मदरसों के पीछे लगे रहते हैं ये लोग, मदरसे ऐसे, मदरसे ऐसे। हमने तो दोनों को देखा है भाई, स्कूल कॉलेज को भी देखा है, मदरसों को भी देखा है। दोनों को कंपेयर करेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसी तरह अल्लाह ने भी, अच्छा एक तरीक़ा तो ये होता है कि सफ़ीर आए
اور ہیڈ ماسٹر کلاس ٹیچر سے کہا ایکسکیوز می سر 2 منٹ کی میں نے بات کرنی ہے, مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے, اور بھیجا بھی کس کی طرف ہے, وہ جو سلیم کباڑیا بیٹھا ہوا ہے نا گورنمنٹ اسکول میں, تو بیچارہ زیادہ تر اسی طرح کے ہوتے ہیں, اس سے بات کرنی ہے میں نے. تو بھی کلاس کو روکے گا کہ نہیں روکے گا ٹیچر؟ جا بھائی جو پیغام ہے پرنسپل صاحب کا دے کے نکل پتلی گلی سے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کی طرف سے یا پرنسپل کی طرف سے کوئی بندہ پیغام لے کر آیا, اور میسج جس کے لیے لے کر آیا ہے وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے, پوری کلاس کے لیے. اب کلاس ٹیچر کلاس روک ہی نہیں رہا, اور یہ ایکسکیوز می سر کہہ کے 1 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے. سے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں ہے, 15 منٹ سے کھڑا ہوا ہے, ورنہ وہ کلپ بنا دیں گے نا, وہ 1 گھنٹے کی, انہوں نے 20 گھنٹے بولا تھا, حالانکہ جہلم کا 20 گھنٹے کا سفر نہیں ہے. تو اس پہ بھی کلپ بن سکتا ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹے کی کلاس بولی, حالانکہ سفید جھوٹ ممبر پہ بیٹھ کے 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی نہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں, مفتی جھوٹے ہوتے ہیں, اس لیے بہت احتیاط سے اب میں مثالیں بھی دیتا ہوں. کرامن کاتبین بھی لکھتے ہیں, وہ تو جیسے ہے ویسے ہی لکھ لیتے ہیں نا, لیکن کچھ ایسے کرامن کاتبین مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو لکھتے بھی ہیں اور اسی وقت پکڑ بھی رہے ہیں. کرامن کاتبین تو رپورٹ پیش کر کے اللہ کے سامنے دے رہے ہیں, اللہ پکڑے گا آخرت میں, اللہ ہم سب کو بچائے. وہ تو دیکھے گا بھائی کیا منہ سے غلطی سے نکلا ہے, کیا سوچ سمجھ کے نکلا ہے, کس کی کیا. لیکن دنیا میں جو آج کل کرامن کاتبین گھوم رہے ہیں نا یہ زیادہ ڈینجرس ہے. خیر, تو میرا خیال ہے 40 منٹ کی, ہمارے ہاں تو 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے جی, 45 منٹ کی, ہمارے یہاں 45 منٹ کی ہوتی ہے. تو ہم اپنے ہاں کی مثال دے دیں نا. اب جو نمائندہ آیا پرنسپل صاحب کی طرف سے, اس نمائندے نے ٹیچر کو کہا کہ مجھے پرنسپل ایکسکیوز می کر کے کھڑا ہوا ہے آدھے گھنٹے سے, اور ٹیچر لفٹ ہی نہیں کرا رہا اس کو. تو درمیان میں بول پڑے گا, سر مجھے پرنسپل صاحب نے بھیجا ہے, بولے گا نا درمیان میں کہ آپ, میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں, آپ کوئی میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. تو پرنسپل کا لفظ سنتے ہی ٹیچر کے کان کھڑے ہو جائیں گے, بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کسی دوسری کلاس سے آئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کہے کہ سر میں پوری کلاس کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں پرنسپل صاحب کی طرف سے, اب ٹیچر کا اسے بات نہ کرنے دینا اور بڑی گستاخی ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اور بڑی گستاخی ہے. وہ صرف ایک سلیم یا وسیم کے لیے پیغام نہیں لایا, وہ تو پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہے جس میں آپ بھی داخل ہیں. تو اب یہ اس کی بات نہ سننا, اس کی بات پہ غور نہ کرنا, یہ پہلے سے بھی بڑی بے ادبی اور ہٹ دھرمی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو میسج لے کر آیا ہے, جو لانے والا بندہ ہے وہ کوئی چپڑاسی نہیں ہے, وہ دوسری کلاس کا طالب علم نہیں ہے, بلکہ وہ پرنسپل صاحب کا بیٹا ہے یا اور کوئی بڑا آفیسر ہے, یا بڑا زبردست اس کا گیٹ اپ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی, یوں سمجھے کہ کوئی آرمی کا بڑا آفیسر آیا ہوا ہے یا کوئی سائنٹسٹ آیا ہوا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان آ گیا فار ایگزامپل. سوال پیدا ہوتا ہے پرنسپل صاحب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کیوں بھیجیں گے؟ جواب یہ ہے کہ بھائی انہوں نے کوئی میسج دینا ہے نا. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں ڈاکٹر عبد القدیر خان آئے تھے, تو ہمارے پرنسپل صاحب نے بھیجا تھا ان کو, وجہ اس کہ بھائی آپ جو بھی میسج ہے وہ طلبہ کو دیں. تو ایسے موقع پہ جب جس کو بھیجنا والا بھی عالی مقام, جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام, اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی عالی مقام, وہ سب کے لیے سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ایسے موقع پہ اگر کلاس ٹیچر یہ کہتا ہے وہیں کھڑا رہے, وہیں کھلو جا. تو پنجاب میرے بہت دورے ہو رہے ہیں نا, تو پنجابی بھی آ رہی ہے مجھے آہستہ آہستہ. اتھے ہی کھلو جا, جتے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. پنجاب میں ایک مقولہ مشہور ہے, جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی.
اب اس کا مفہوم پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال ہمیں تو یہ لفظ اچھا لگا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. بعض الفاظ ایسے اچھے ہوتے ہیں ان کا مطلب نہیں بھی پتا ہوتا. جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی، اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. یہ بہت پہلے سرگودا میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا تھا. الیکشن میں چودھری صاحب سیٹیں لے گئے تو اے کی رولہ پہ گیا چودھری سٹاں لے گیا. خیر، تو ایسے موقع پہ کہ جب بھیجنے والا بھی اعلیٰ، پیغام لانے والا بھی اعلیٰ، اور جس کی طرف پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ سب کے سب لوگ ہیں، ایسے موقع پہ اس کے پیغام کی طرف توجہ نہ دینا یہ بھیجنے والے سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس کا مطلب آپ اسکول میں مزید جاب نہیں کرنا چاہتے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے خارج کر دیا جائے. اس سے بڑی سزا کوئی پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر دے نہیں سکتا نا، کہ آپ کا اخراج ہی کر دے وہاں سے. قرآن مجید میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں بلکہ، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نمائندہ ہوں، سفیر ہوں، الیکم تم سب کے لیے، جمیعا تمام کے تمام انسانوں کے لیے. قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کالے ہوں، گورے ہوں، سانولے ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، مہاجر ہوں، انگریز ہوں، جیپنیز ہوں، پرشین ہوں، کسی قوم سے ان کا تعلق ہے، تمام کے تمام لوگوں کو میں پیغام لے کر آیا ہوں. کس کی طرف سے؟ گاڈ کی طرف سے. یہ دعویٰ آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی ہے؟ بولو بھائی، کوئی ہلکا دعویٰ ہے یہ؟ ایک آدمی کہے مجھے ہیڈ ماسٹر نے بھیجا ہے، حالانکہ ہیڈ ماسٹر نے نہ بھیجا ہو، اور وہ کئی کلاسوں میں گھوم رہا ہے، ہر جگہ کہہ رہا ہے مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بھیجا ہے. ہیڈ ماسٹر کو پتا چلے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے اوپر، چھوڑے گا ہیڈ ماسٹر اس کو؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا جو گاڈ پہ جھوٹ باندھے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ گاڈ نے، حالانکہ گاڈ نے اس کو نہ بھیجا ہو. کیونکہ نمائندہ جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ نمائندے کی نہیں ہوتی، وہ بھیجنے والے کی ہوتی ہے. گویا گاڈ زمین پہ اتر کے لوگوں سے کلام کر رہا ہے، اور خدا کی بات، اس کی قیمت، اگر انسان کو یقین آ جائے نا کہ یہ بات اللہ کی ہے، خدا کی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو اس کی بات کے بعد نہ کوئی سائنسدان اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی پروفیسر، نہ کوئی تاجر، کیونکہ یہ انسانی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ خدا سے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، خدا سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا. لہذا جھگڑا جو ہوا ہے نا اسلام سے غیر مسلموں کا، وہ اس پہ نہیں ہوا کہ ہاں یہ خدا کے نمائندے ہیں اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن پیغام ان کا غلط ہے، میسج غلط کنوے کر رہے ہیں یہ، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. جھگڑا اس پر نہیں ہے اسلام اور غیر اسلام کا، جھگڑا اس پر ہے کہ یہ خدا کے میسنجر ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ خدا کے میسنجر. بولو، میں بولو بھائی بولتا ہوں تو لوگوں نے اس پہ بنائے ہوئے نا، تو میں تھوڑا سا ٹون چینج کر دوں. جھگڑا اس پر ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے کہ نہیں ہے، اس پر جھگڑا ہے کہ کوئی سرے سے گاڈ ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر گاڈ ہے تو یہ میسنجر ہے کہ نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، پیغام بھی بہت بڑا ہو، بھیجنے والا بھی بہت بڑا ہو،
بھیجا گیا بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف ہو. اس سے زیادہ کوئی ویلیویبل سفیر اس دنیا میں پایا گیا ہے؟ یعنی سفیر کی بڑی ایک ویلیو ہوتی ہے نا. اور قرآن کہتا ہے کہ اس سفیر کا انکار کرنا اس سے بڑا جرم بھی اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آئے, وہ پیغام لے کر آیا اور آپ نے کہا میں مانتا ہی نہیں, تو غصہ آئے گا نا امریکہ کو, بھائی ہمارے سفیر کی توہین, سفیر کی انسلٹ اس کنٹری کی انسلٹ سمجھی جاتی ہے. تو خدا نے یہ دعویٰ بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اللہ کو گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں, خدا بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ اس میں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں نیچے کمنٹس میں, اللہ کہیں, خدا کیوں کہہ دیا, گاڈ کیوں کہہ دیا. اللہ کا ایک عالمی نام ہے, علم. علم کہتے ہیں میرا نام میرے والدین نے طارق رکھا, ان کا نام رفیع رکھا, ان کا نام شاکر بھائی رکھا, ان کا نام قاری رشید عبد الرشید رکھا. یہ عالمی نام ہے, علم. علم کہتے ہیں جس میں اس نام میں جو صفت چھپی ہوئی ہے نا اس کا لحاظ نہ کیا جائے, بس ایک نام پڑ جائے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو صفت ہوتی ہے نا, مثال کے طور پر بہادر, کسی بچے کا نام کیا ہے, بہت زیادہ بہادر تھا, اس بیس پہ اس کا نام کیا رکھ دیا, بہادر. اب یہ بہادر اس کو کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر صفت کون سی پائی جا رہی ہے, بہادری کی. لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی بہادر ہے, ہمیں کیا پتا یہ بہادر بنے گا کہ بزدل بنے گا. تو اب وہ کتنا ہی بزدل ہو, نام اس کا کیا ہے, بہادر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بزدل بچے کو میں بہادر کہہ کے بلا رہا ہوں اور آپ کہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ تو بہادر نہیں ہے. تو میں کیا کہوں گا, یہ بہادر اس کا علم ہے, علم, علمی نام ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں ایک نام صفتی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ علم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ بہادر تھا, ہم نے اس کی بہادری کو دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا شیر خان. کیا نام رکھ دیا؟ بعد میں یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہ اب بزدل بھی ہو گیا تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں, شیر خان. اب بھی اس کو شیر خان کہنا جھوٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ صفتی نام تھا جو کنورٹ ہو کے کیا بن گیا ہے, بول لو کیا ہو گیا, علم بن گیا ہے نا. ارے بعض لوگوں کی چڑ ہوتی ہے نا, وہ شروع میں تو کسی وجہ سے ان کی یہ چڑ ہوتی ہے, بعد میں وہی ان کا نام بن جاتی ہے. ملائی, ہمارے محلے میں صاحب رہا کرتے تھے, ملائی, گورے چھٹے تھے, لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, ملائی. سن نہ لیں گے بیان وہ. تو ہمارے دیکھو بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں. ہمارے نانا ایک واقعہ بتاتے تھے اپنے بچپن کے حفظ کا, لیکن یار یہ پھر جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا ان پہ یہ لوگ چڑ بنا کے یہ فٹ کر دیں گے, یہ چٹکلا صحیح نہیں ہے, اس کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے. بچوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے نا چھیڑنے کے لیے, وہ یہاں سے لطیفے سے وہ لفظ پکڑ کے اس ٹائپ کے جتنے بچے ہیں ان پہ فٹ کرنا شروع کر دیں گے, اس لیے اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو کہاں تک بات چلی تھی جی؟ ہاں, بہادر, علمی. تو اللہ کا جو علمی نام ہے نا وہ ہے اللہ. پھر جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں الہ سے نکلا ہے یا کسی اور لفظ سے, بہرحال جہاں سے بھی ہے. تو اللہ کا جو علمی نام ہے وہ کیا ہے, اللہ. سمجھتے ہیں, یہ تو اللہ کا عالمی نام ہے. باقی صفاتی نام ہے, الرحمن, الرحیم, کریم, رؤوف, غفار, ستار, ذو انتقام. یہ سارے نام کیا ہیں, صبور, صبر کرنے والا, فوراً حلیم, انتقام نہیں لیتا نا, شکور, قدردان. یہ سارے کیا نام ہیں, بولتے کیوں نہیں, صفتی نام ہے. اللہ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. تو صفتی نام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی میں ہی ہو, وہ اردو میں بھی ہو سکتا ہے, انگلش میں بھی ہو سکتا ہے, فارسی میں بھی ہو سکتا ہے. سمجھتے ہیں, کسی بھی زبان میں اللہ کی کسی صفت کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا اصل میں اس کا یہ مطلب تھا, فارسی کا یہ لفظ ہے اور وہ غلط مطلب تھا,
تو آپ اس کو آج اللہ پہ فٹ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی تھا، اب نہیں ہے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب بعض الفاظ جب وضع کیے جاتے ہیں تو ان کا مطلب غلط ہوتا ہے، لیکن جب وہ کامن ہو جاتے ہیں نا تو اب جو مطلب لوگ لے رہے ہیں وہی مطلب لیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جب یہ لفظ ایجاد ہوا تھا تو اس کا کیا مفہوم تھا. وہ تھا، اب نہیں ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. گاڈ کا جو بھی مطلب ہو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ تھا. اب جب بھی گاڈ کہتے ہیں تو کس کی طرف توجہ جاتی ہے؟ کائنات کو بنانے والا، کریٹر. بس خدا کو، معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جو کائنات کو بنانے والا ہے. اب تھا آواز نہیں بحث کرنی، ہمیں جو مرضی تھا. وہ ٹائی کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ صلیب کا نشان تھا بھائی، اب نہیں ہے. تھا ہمیں کیا، اب اگر ہوتا تو ہم ٹائی کو حرام کہتے. ارے کوٹ ٹائی پہن کے جاتے ہیں نا لوگ، بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، صاحب دفتر جا رہے ہوتے ہیں ٹائی پہن کے، تو اس پہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تو کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ گورے نے صلیب کے طور، پہلے صلیب لٹکاتے تھے نا تو صلیب ہوتے ہوتے ٹائی بن گئی. تو یہ اصل میں یوں تھا. مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے یا نہیں ہے. جو چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں میں ان میں تحقیق کرتا ہی نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے. ٹائم بچاؤ بھائی، جو مفید کاموں میں ٹائم لگاؤ. اگر ہم اس تحقیق کو صحیح مان لیں کہ یہ واقعی صلیب کا نشان تھا تو تھا نا، اب تھوڑی ہے. اب تو یہودی بھی پہن رہے ہیں جو صلیب کو نہیں مانتے، اب تو ہندو بھی پہن رہے ہیں جو صلیب کو نہیں مانتے، مسلمان بھی پہن رہے ہیں. زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا، کہ علماء کا کلچر نہیں ہے، مذہبی لوگوں کا کلچر نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ لباس پہنا جائے جو اس قوم کے علماء پہنتے ہیں. یہ بہتر ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. لیکن نہ عیسائیوں سے مشابہت ہے اس میں اور نہ صلیب سے کوئی مشابہت ہے. جو کچھ تھا اب نہیں ہے. کسی کی توجہ بھی نہیں جاتی اب اس طرف کہ کوئی صلیب لٹکا کے گھوم رہا ہے گلے میں. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے کمنٹس میں لوگ بار بار لکھ رہے ہوتے ہیں آپ اللہ کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے، گاڈ کیوں کہتے ہو، خدا کیوں کہتے ہو. تو اتنا زیادہ پہلے ہی دنیا میں بڑے بڑے ٹینشنیں ہیں بھائی، اور کیوں اپنے لیے ٹینشنیں بڑھا رہے. بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کے لیے سب سے اچھا لفظ کون سا ہے؟ اللہ. بہتر تو یہی ہے. لیکن کوئی دوسرا بھی استعمال کر لے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. ہوتی بھی پابندی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. گورنمنٹ کو ایسی چیزوں پہ پابندی لگانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ سفیر کا دعویٰ ہے کہ کس نے بھیجا ہے؟ اس کائنات کے بنانے والے نے. اور بھیجا کس کی طرف ہے؟ صرف عرب کی طرف نہیں، تمام دنیا کے تمام انسان جو اس وقت تھے اور جو قیامت تک آئیں گے. اور آپ نے یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں کیا. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم اور فارس کے بادشاہوں کو خطوط بھیج رہے ہیں. ویژن دیکھو. یعنی ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے. اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی، اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن. مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا اب، پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا، آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا. پوری اسلامی تاریخ ہے. آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا. یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو. ہے بھائی، خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں. اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے
کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا, اللہ کو نہیں مانتے. گاڈ کو تو مانتے ہیں نا, تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھئی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے, او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے, تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بات, یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی, جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی, اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول, اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم تھا, کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے. عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے, یہودی بھی انتظار کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمایا میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے, اس کا دل چاہے تو مان لے, دل چاہے تو نہ مانے. نا 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 نا, میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے, اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا. اتنی اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی, اتنی اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں جہنم میں ڈال. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں, کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں, چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے, وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں, تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں گا.
خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے، یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے۔ اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا، ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے۔ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا، ایسا بول رہے تھے لوگ یار، چپ کرانا، سرگودا میں بیان ہوا، چپ کرانا مشکل ہو گیا، لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے، وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے؟ بول، پنجاب لسی پائے، کراچی میں چائے، چائے کے اثرات ہیں۔ سوچتا بہت ہے آدمی چائے پی کے، بولتا نہیں ہے، سوچتا رہے، جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اتنی اچھی صحت رہی ہے نا، میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب، ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی، پھر کراچی اتر کے چھینکیں شروع۔ تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے۔ یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں، ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن، اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں، خوب غور سے سنیں، 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے۔ ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ، خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض۔ جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے، یہ بھی ایک ہے نا۔ ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا۔ ہمارے بچے بھی میری نقلیں اتار رہے ہیں یوں یوں کر کے، میں گھر گیا میری بچی یوں یوں کر رہی ہے، ابو ایسے بیان کرتے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہیں نا وہ گھر نہیں ہے، ہوٹل ہے۔ پتہ نہیں کس فطرت کے خلاف زندگی پہ تمہیں لوگوں نے، فیملی پلاننگ والوں نے ڈال دیا۔ اللہ کا شکر ہے میں مولوی ہوں، الحمدللہ، میں ان نظریات سے پہلے دن سے متاثر ہی نہیں ہوا، اس لیے شادیاں بھی کر لیں، بچے بھی پیدا ہو گئے الحمدللہ، گھر جاتے ہیں خوشیاں ملتی ہیں، اللہ اور خوشیاں نصیب کرے۔ میں تو اپنے بچوں کو دیکھ کے کہتا ہوں یار ان سے ہمیں محروم کر رہے تھے۔ یہ جس کے پاس وحی کی تعلیم نہیں ہے نا، خدا کی قسم خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ نعمت ہے خدا کی بچے، یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو ٹینشن بنا کے پیش کر دیا ہے۔ نہ توکل، نہ گھروں میں آبادی، بڑھاپے میں اور عذاب۔ کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 2 قسم کی ہیں، جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں۔ ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے، یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے۔ کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر، تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا۔ جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تھا لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب، موٹے ہیں، پتلے ہیں، لمبے ہیں، ٹھگنے ہیں، کیا ہیں، لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں۔ ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے، آواز جاندار رکھی ہوئی تھی، باڈی باریک۔ تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی۔ میں کہتا نہیں، تسمع بالمعید خیر من ان تراه، مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو۔ تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو کچھ گزارا ہو گیا۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے
اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا؟ اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا، صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا، تھوڑا سا ڈسٹینس تھا، تھوڑا سا بول لو فاصلہ تھا. یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا؟ ہے بھائی بہت ہی بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، یہ دعویٰ کر دیا، یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن. امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر. مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا، ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری. مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم. مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں، یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ. وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ. وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب. مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس. مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے
سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے، ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں، ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا، ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا، اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے. آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے، جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے، آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے. یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں جگہ علم حاصل کیا، ان کے بارے میں علماء کے تبصرے، یہ جھوٹے تھے سچے تھے، کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی، جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر. ان کے شاگرد کون کون، ان کے استاذ کون کون، کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا، بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے، عبداللہ ابن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے، آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے، یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے، کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے، کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے، ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت، ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مختلف ملکوں میں ہیں یہ. پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے؟ ان کے اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات، ان کے نام. ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا، اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے، سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے. یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا. ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا، نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا، داڑیاں بڑھاؤ. نبی پیغام دے کے بولو نا بھائی، چلے ختم. اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام. اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے، آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا؟ امام بخاری سند، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے. پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے ہو. پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال پوچھے گا کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی بولو نا بھائی بڑھاؤ. بس تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی تھی. بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا، تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا؟ یہ دنیا دارالامتحان تھی،
دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بس اب آپ کی مرضی. مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق. قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے، منوانا بولو نہیں ہوتا. تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا بس. اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو بس، آگے نہیں کچھ. لا تقربوا الزنا. اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلے ہیں براہ راست، قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے، کہ اس میں اے نبی ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں بھائی یہ پڑھ کے سنا دو، اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا یہ بھی بتا دینا. تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے. حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا پیغام، الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے. تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا، اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا. ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں. زنا کرنا تو دور کی بات. آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا، 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے، اب وہ شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے. جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا. رو رہی ہے، اس کو منع. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے، دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے، کرے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن. مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی، اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. اس میں فجر کی نماز بھی، ظہر کی نماز بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی. آپ نماز کے لیے آ جائیں، آپ کی مرضی، نہ آئیں، کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے. اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے. نہ 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 نہ. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے، تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی، یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا، اس میسج میں شراب لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ بولو انلیگل. آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور پوری سندوں کے ساتھ، اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے، اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں؟ بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ، ایک نعرہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں.
بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری پوری زمینیں کھا جاتے ہیں, بہنوں کو بولو نہیں دے. ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا, اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت بولو نا نہیں کھا سکتا, اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو. یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو, یہ ابا کی خدمت کہلائے گی. اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے, تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا, ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے, اس میں ثواب ملے گا. لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا, مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا, اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا. سب صرف ثواب, میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کے ختم, یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا. ابا کی گائے کی خدمت کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے, تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کے ہی ہوں گے نا, آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی. آپ وسیم بھائی کو کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی, تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے, لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں ایک صاحب کیا کریں یار, مثالیں اتنی ہیں, چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا, اللہ کے پیغامات, ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں, کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو, نہیں پڑھو ٹھیک ہے, پڑھ لو گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے, وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے. داڑھی رکھنا ضروری ہے, اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال, بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں, اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. 1 دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو, کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے, اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.